26 नवंबर 1967 की सुबह बड़े बेटे नवाबजादा मुजफ्फर ने कहता मुझे पकड़ लिया और बालों से पकड़कर सोफे पे जोर से पटका गुस्से में, और पटक के कहता है खबरदार किसी को बताया। ये नाजरीन ऐनी शाहिद के बकौल कि दोनों बेटे मौजूद हैं और नवाब साहब औंधे मुंह पड़े हैं फर्श पे, कालीन पे, और वहाँ खून बह रहा है। नवाब अमीर मोहम्मद खान, नवाब ऑफ कालाबाग, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान थे। क्यों मशहूर हुए? उनका अंदोना कत्ल जो है उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है? पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा डोनर तहरीके पाकिस्तान में जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया, उस शख्स का नाम था मलक अमीर मोहम्मद खान, नवाब ऑफ कालाबाग। अयूब खान साहब को ये बताया गया कि नवाब ऑफ कालाबाग जिसे आपने गवर्नर बनाया है मगरबी पाकिस्तान का, वो आपको कत्ल करवाना चाहता है। उसने मोहम्मद खान डरना लिया, जिसे मोहम्मद खान डकैत कहते हैं, डाकू कहते हैं, उसको आपके कत्ल की सुपारी दे दी। सुबह अखबारात की 6 सुर्खियों में ये लगेगा कि गवर्नर साहब ने। आज हम जिस शख्सियत के हवाले से आपको ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो नाजरीन निहायत बुलंद पाया सियासी कदावर शख्सियत है, जिसने तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया, कायदे आज़म के दस्तोबाजू बने और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान में सियासत जो है ना वो अपनी मुनफरद तर्ज की सियासत के बानी कहे जाते हैं। उसे नवाब ऑफ कालाबाग कहते थे और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं नवाब ऑफ कालाबाग के ख़ानदान के पास 2-3 रोज़ तक मेहमान रहा। लेकिन ये नवाब ऑफ कालाबाग कौन थे, क्यों मशहूर हुए, गुड गवर्नेंस में उनका क्यों कोई सानी नहीं, उनका तर्ज हुक्मरानी उनके कब्र में जाने के साथ ही दफन हो गया, या फिर उनका अंदोना कत्ल जो है उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है? ये सारे के सारे मामलात जो है ना ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नाजरीन, इस शख्सियत का इंतखाब चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम के लिए क्यों किया? हमारी टीम जो है जब ये पाक भारत कशीदगी उरूज पे थी और ये 2-4 रोज़ पहले जो वाक़यात रूनुमा हुए 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने जो बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान पे, और हम जब शाहीनों की वो जुर्रतमंदी, दिलेरी, बहादुरी और जाँफशानी के किस्से सुन रहे थे, देख रहे थे, तो हमारे जहन में एक वाक़या जो है वो दोबारा ज़िंदा हो गया कि जनरल शेर अली बड़े मारूफ अस्करी कायद थे पाकिस्तान के, अफवाज पाकिस्तान के बहुत बड़े सिपह सालार। नाज़रीन, अब 60 साल बाद ये वाक़या मैं उसी तरतीब में सुना रहा हूँ। जनरल शेर अली जंगी हालात का, मामलात का, वाक़यात का, मुकामात का ये जायज़ा ले रहे थे, फ़िज़ाई जायज़ा, अपने हेलीकॉप्टर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने लाहौर के एक मुज़ाफ़ात में पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान हैं उनमें कुछ सिविलियन को देखा। उन्होंने अपने पायलट से कहा कि आप हेलीकॉप्टर नीचे उतारें। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो देखते क्या है कि नवाब अमीर मोहम्मद खान, नवाब ऑफ कालाबाग, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान थे, वो जवानों को कुछ खिला रहे हैं, फौजी जवानों को। उन्होंने कहा नवाब साहब माशाल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? तो जंगी हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसे दिल चाहा कि जो जवान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं फ्रंट फुट के असल मुजाहिद तो ये हैं, तो इनकी दिलजोई के लिए मुझे इनको कुछ ना कुछ नजराना पेश करना चाहिए। तो मैंने अपने घर से देसी घी, देसी शक्कर, अलसी, बादाम, इनके बिस्किट बनवाए हैं बड़े खुसूसी तौर पे। और नाजरीन, वो बहुत बड़ी तादाद में फौजी जवान थे। नवाब साहब से जनरल शेर अली ने कहा कि नवाब साहब आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे जवानों का ख्याल रखा। उन्होंने कहा मैंने जवानों का ख्याल नहीं रखा, मैंने तो ये बताया है कि सिर्फ जवान नहीं लड़ते महाजों पर, कौम का हर फर्द जो है वो फर्ते जज्बात में इन जवानों के साथ शाना बशाना खड़ा होता है और कौमों का जज्बा लड़ा करता है। अब ये नवाब ऑफ कालाबाग
ملک امیر محمد خان کے وہ الفاظ میں ڈی کوڈ کر رہا ہوں جو انہوں نے جنرل شیر علی سے مخاطب ہو کر جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ناظرین، یہ قصہ جب میرے ذہن میں آیا تو ہماری ٹیم نے یہ پلان کیا کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ نواب آف کالا باغ کی نظر کیا جائے۔ نواب آف کالا باغ کا ایک اور واقعہ سن لیں۔ 1940 میں قرارداد پاکستان جب لاہور کے منٹو پارک، اب مینار پاکستان کے سائے تلے، یہ جب قرارداد کا جلسہ ہو رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس وقت کے ان کے تحریکی ساتھی تھے، سارے موجود تھے، جب قرارداد پیش ہوئی اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ آج سے تحریک کا آغاز ہو گیا۔ ہمیں اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جہاں آپ جیسے ساتھیوں کی ضرورت ہے وہاں ہمیں کچھ فنڈز بھی چاہیے ہوں گے، تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں۔ قائد اعظم کے سیکرٹری کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے چندہ دینا چاہتے ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق سیکرٹری صاحب کے پاس امانت جمع کرائی، وہ فنڈز اکٹھے ہونے شروع ہوئے۔ دوسری رو میں ایک شخص، نوجوان، ایک بڑا قداور تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، سر پہ ایک روایتی پگڑی، دستار اسے کہتے ہیں، وہ دستار بندھی ہوئی تھی، وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے دوسری صف میں اور وہ یہ کہتا ہے کہ سیکرٹری صاحب، مخاطب کیا بانی پاکستان کے سیکرٹری کو، سیکرٹری صاحب یہ جتنے افراد چندہ دے رہے ہیں ان کا میں مشکور ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا چندہ آپ کے پاس اکٹھا ہو تحریک پاکستان کے لیے اس کے برابر اسی جتنا یہ چندہ میں دوں گا۔ نوجوان کی یہ پیشکش کا ہونا تھا کہ ناظرین ہر شخص کی نگاہیں اس نوجوان پر جم گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ دولتانہ صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے دولتانہ صاحب سے پوچھا کہ دولتانہ صاحب یہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے تعارف کرایا کہ حضرت صاحب، سر یہ شخص ہے، اس کا نام ہے ملک امیر محمد خان اور یہ نواب آف کالا باغ ہے، اس کے اثاثے، جائیداد اور اس کا خاندان بہت دولت مند ہے، بڑے امیر کبیر باپ کا بیٹا ہے، ایک پوری ریاست ہے اس کی، کالا باغ جسے کہتے ہیں، میاں والی کے قریب ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے دولتانہ صاحب سے کہا کہ دولتانہ صاحب آپ سامنے نشستوں پر تشریف رکھیں اور اس نوجوان کو یہاں بلائیں۔ قائد اعظم نے کھڑے ہو کر نواب امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ کا استقبال کیا۔ ناظرین، یہ پاکستان کی ابتدائی تاریخ کا حصہ ہے۔ تحریک پاکستان میں ہم نے آپ کو کئی کرداروں سے جو ہے نا متعارف کرایا ہے، روشناس کرایا ہے۔ ان میں ایک کردار تھا جو اسلامیہ کالج لاہور کا نوجوان تھا، محمد مالک شہید، جس نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہہ کے پہلا نذرانہ پیش کیا تھا۔ پاکستان کا پہلا طالب علم شہید۔ اسی طرز پہ پاکستان کا پہلا سب سے بڑا ڈونر تحریک پاکستان میں جس نے سب سے زیادہ چندہ دیا، اس شخص کا نام تھا ملک امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ۔ وہ سیاستدان نہیں تھا، کہتے یہ ہیں ان کے ساتھی اقربا اس دور کے، جن سے میری کئی سے گفتگو ہوئی، اب بھی زندہ ہے ماشاءاللہ کئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ایروگنٹ، ایسا سخت گیر، منتظم، جو اپنے علاوہ کسی شخص کی بات نہیں مانتا تھا، کسی پہ کان نہیں دھرتا تھا، ہر طرز کی تحقیق خود کرتا تھا۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں اس شخص نے کسی طرح کسی طور پاکستان کی سیاست میں نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میاں والی کے ساتھ اپنی ریاست کالا باغ کو اپنا مسکن بنایا، بورڈ بنگلہ وہاں موجود ہے۔ اب یہ کالا باغ، نواب صاحب نے وہاں باغ بنایا تھا
دور سے جب ان درختوں کو دیکھیں، بالخصوص جب وہ آندھی طوفان کے دنوں میں لہلہاتے تھے، چہچہاتے تھے، تو اس وقت وہ دیدنی تھا منظر، اور اس میں ان درختوں کا رنگ روپ جو ہے وہ سیاہ دکھائی دیتا تھا۔ اب جب رنگ روپ سیاہ تھا، یہ لوگوں نے خود ہی کہنا شروع کیا، کالا باغ کالا باغ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نواب صاحب جو ہیں ان کا رہن سہن، طور طریقہ وہ کیا تھا؟ وہ صبح پانی میں بھگوئے ہوئے بادام، سرخ گاجریں ہلکی ہلکی کٹی ہوئی، باریک باریک، اب کیسے ان کو پیش کی جاتی تھی؟ ان کے گھر میں، بنگلے میں بھی، گورنر ہاؤس میں آگے تب بھی خوبصورت لباس پہنتے تھے، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ جب ایوب خان ان کے کرتا دھرتا تھے، صدر بنتے ہیں، تو انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے وزیدار آدمی ہے، دولت مند بھی ہے، خاندان بہت بڑا ہے، تعلقات بہت زیادہ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، ہر اس میرٹ پہ پورا اترتے ہیں جو کسی بڑے حکمران کے لیے ہو سکتا ہے۔ ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اسمبلی کی رکنیت لے لیں، وہ نہیں مانتے۔ دوست احباب جاتے ہیں، نواب صاحب کو راضی کر لیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، منتخب ہو جاتے ہیں رکن مغربی پاکستان اسمبلی۔ جب منتخب ہوتے ہیں تو انہیں اس وقت کے وزیر اعلیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب آپ کابینہ میں شامل ہو جائیں۔ کہتے میں کابینہ میں شامل ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جناب میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی طرز کا آدمی ہوں، میرے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر روز بطور وزیر اپنے محکمے کے سوالوں کو جواب دوں گا، اسپیکر کو 10 دفعہ ایک سپیچ کے دوران جناب اسپیکر جھک کے سلام، وضاحتیں، شکایتیں محکمانہ جو ہیں ان کی ریڈرسل، تو میں اس طرز کا آدمی نہیں ہوں۔ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے لیے حل نکالا ہے، ہم آپ کو مغربی پاکستان کا گورنر بنا رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوں گے، لیکن ہر شخص آپ کے سامنے جواب دے ہوگا۔ نواب آف کالا باغ راضی ہو گئے اور گورنری سنبھال لی، مغربی پاکستان کے گورنر بنے، اور ایسے گورنر بنے کہ آج تک ان جیسا گورنر نہیں پیدا ہوا۔ 12 اپریل 1960 کو گورنر کا منصب سنبھال لیا گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ۔ 6 سال تک اس منصب پہ فائز رہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جب انہوں نے گورنری سنبھالی تو نواب صاحب نے اپنا مخصوص نیٹ ورک قائم کیا، اور گراؤنڈ ریالٹیز جو تھیں ان سے آگاہی کے لیے انہوں نے یہ بات پبلک کی کہ جس شخص کا کوئی مسئلہ ہو، وہ اہلکار ہے سرکاری، پبلک شہری ہے، عام شہری، وہ براہ راست خط لکھے، پوسٹ میل، ڈاکخانے والا کام تھا نا، اور گھر کا ایڈریس دیا۔ انہوں نے کہا گورنر ہاؤس میں تو ڈاک سرکاری اہلکار اور افسر کھولیں گے، مجھ تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی، مانیٹرنگ ہو کے آئے گی، چھان پھٹک کے بعد آئے گی، فلٹر لگا ہوگا اس کو۔ انہوں نے ان سارے کے سارے معاملات کو نواب آف کالا باغ نے اپنے انداز سے حل کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا ایڈریس، یہ میرا نام، اوپر لفظ ذاتی، ضروری اور فوری۔ یہ بڑی بات خاص تھی کہ جی اوپر خط کے اردو میں لکھیں، ذاتی یعنی پرسنل، فوری ارجنٹ، ضروری امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا انگلش اردو میں یہ الفاظ درج کریں اور میں خود اس کو کھولوں گا۔ ناظرین، مجھے گورنر ہاؤس سے متعلقین جتنے تھے اس وقت کے باخبر جرنلسٹس، دانشور، جن لوگوں کو گورنر ہاؤس تک رسائی حاصل تھی، ان لوگوں نے یہ بتایا کہ نواب آف کالا باغ جو ہیں وہ سارے خطوط جو ان کو ان کے گھر کے میلنگ ایڈریس پہ آتے تھے وہ براہ راست خود کھولتے تھے۔ ایک دوسری خصوصیت، انہوں نے
منصب گورنری سنبھالنے کے فوری بعد پہلا حکم یہ جاری کیا، جہاں نیٹ ورک بنایا اپنا نا، وہاں ایک حکم جاری کیا کہ میرے خاندان کا کوئی شخص گورنر ہاؤس میں آئے گا نہیں. یعنی اپنے اہل خانہ کے لیے گورنر ہاؤس کے در و دیوار بند کر دیے. آج کل جو گورنر بن رہے ہیں ہمارے محترم صاحبان، وہ سب سے پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کے ہر فرد کو، جو دور پر ایک عزیز بھی ہوتا ہے، اسے بھی سب سے پہلے گورنر ہاؤس کی دعوت دیتے ہیں اور زیارت کرواتے ہیں. اور یہ اٹ واز جسٹ ادروائز. نواب آف کالا باغ کے دور میں انہوں نے دروازے بند کر دیے اپنے اہل خاندان کے لیے. جب دروازے بند ہوتے ہیں تو آنا جانا پابندی لگ گئی. انہوں نے کہا جی اب کوئی نہیں آئے، ختم ہو گئی بات. یہ طرز حکمرانی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرتے تھے کہ خود کوئی اطلاع اگر ان کو مل جائے تو وہاں پہنچ جاتے تھے. میں نے آپ کو جنگ 1965 کا ایک واقعہ سنایا کہ جوانوں کے درمیان میں ان کو بسکٹ کھلا رہے ہیں گھر سے بنوا کے. ایک اور واقعہ سن لیں. جنگی حالات تھے جو ہمارے یہاں روایت چلتی رہی. اہم تہوار آتے ہیں، عیدین، رمضان المبارک، ان میں ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ اشیاء صرف مہنگی کر دیتے ہیں. روٹین کی بات، گوشت، چکن، دالیں، سبزیاں، چاول، جتنے کنزیومر آئٹمس وہ ساری مہنگی کر دیتے. منافع خوری، کساد بازاری شروع ہو جاتی. اب اس بات کا علم تھے وہ نواب. مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جی انہیں کیا پتا دال سبزی کا بھاؤ، لیکن یہ وہ واحد گورنر تھا جو دال سبزی کا بھاؤ جانتا تھا. کسی نیٹ ورک سے اطلاع ملی کہ ایک تاجر ہے لاہور کا، وہ گندم ذخیرہ کر کے مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے جنگ کے دنوں میں. وہ جنگی حالات کا فائدہ اٹھا رہا ہے، ناجائز منافع خوری کر رہا ہے. نواب آف کالا باغ اچھا اکثر ایسا کرتے تھے. یہ انہوں نے سرکاری پروٹوکول نہیں رکھتے تھے. گاڑی نکالی اور اس مقام پہ پہنچ گئے. اسے کہتے ہیں او بھائی تو گندم جس ریٹ پہ بیچ رہا ہے. پہلے تو سب سے پہلے جملہ کہتے تھے اور یہ ان کا تکیہ کلام تھا، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں گورنر نہیں ہوں، میں صرف نواب آف کالا باغ نہیں ہوں، میرا نام امیر محمد خان ہے. سمجھتا ہے میں کون ہوں؟ پہلے اگلے بندے کی آدھی جان تو نکل جاتی تھی جب وہ سمجھتا تھا کہ میرے مخاطب جو ہے وہ نواب آف کالا باغ کھڑا ہے. وہ سامنے جب دیکھتا تھا نواب آف کالا باغ کو تو اس سے پہلے سوال ہی یہ کرتا تھا. انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا سر کرنے لگ پڑا. اپنے دونوں ہاتھ مونچھوں کی طرف، یہ عینی شاہدین بتا رہے ہیں، دونوں ہاتھ مونچھوں کی طرف لے کے گئے اور کہا کہ جتنی دیر میں تاؤ دے رہا ہوں مونچھوں کو، اتنی دیر میں بندے کے پتر نہ بنے تو وہ حشر کروں گا کہ دنیا ساری دیکھے گی. دکان بھی بند، کاروبار بھی بند، اور تو تھانے میں بند، حوالات میں بند، جیل میں بند. اب اس طرح کا حکم پریویل کر گیا پورے پنجاب، مغربی پنجاب، کہ گورنر صاحب بنفس نفیس ایک کساد بازار جو زیادہ منافع خوری کر رہا تھا اس کو یہ تنبیہ کرائے ہیں. دوسروں کے لیے سبق ہو گیا. پھر ناظرین 1965 کی پوری جنگ، کسی تاجر کو یہ جرأت نہیں ہوئی پورے مغربی علاقے میں. اب ناظرین ایک اور بات ذہن میں آئی جو میں نے آنکھوں سے دیکھی اور سنی لوگوں سے اس علاقے کے. نواب آف کالا باغ کی گھریلو خواتین جب گھر سے باہر نکلتی تھی نا اندھیرے میں، روشنی گل ہو جاتی تھی پورے علاقے کی، کالا باغ کی روشنی، میاں والی کے بالکل شہر میں روشنی گل ہو جاتی تھی. جو لوگ اگر کہیں کھڑے ہوتے تھے تو وہ سڑک کی طرف، راستے کی طرف، گلی کی طرف اپنی پشت کر لیتے تھے تاکہ نگاہ نظر نہ پڑے ان پہ. یہ بالکل چشمدید گواہیاں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے منہ دوسری جانب کر لیے کہ نواب صاحب کی فیملی گزر رہی ہے. نواب صاحب کا احترام
ان کی گھریلو خواتین کی عزت و ناموس اس حد تک تھی کہ جب تک وہ خواتین گزر نہیں جائیں گی کوئی مرد نیچی نگاہ رکھے تو رکھے، اونچی نگاہ سے ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ احترام تھا گھر کی چار دیواری اور اس سے باہر، لیکن گورنر ہاؤس میں ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ ناظرین، یہ جب گورنر بنے نا مغربی پاکستان کے امیر محمد خان، تو کالا باغ کا سارا انتظام و انصرام جو ہے نا بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ دونوں بیٹے مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان، یہ دونوں نواب زدگان جو ہیں، انہوں نے اپنے والد کی سرکاری مصروفیات کا فائدہ یہ اٹھایا کہ اپنے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور یہ باتیں مجھے وہاں کے لوکل لوگوں نے بتائیں۔ تحریکیں شروع ہو گئیں نواب زدگان کے خلاف، انہوں نے چن چن کے بدلے لیے، کئی تو بیچارے جان کی بازی بھی ہار گئے اس معاملے میں۔ کئی واقعات مجھے لوگوں نے بتائے کہ نواب زدگان کی جو سخت گیری تھی، انتقامی ذہن تھا، اس نے لوکیلٹیز جن کی وجہ سے وہ تحریک، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک خوفناک تحریک شروع ہوئی تھی ان کے خلاف، اس کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اس میں کئی واقعات ایسے رونما ہوئے کہ نواب زدگان کی حرکات نے اس کالا باغ خاندان کے لیے مشکلات جو ہے نا وہ کریٹ کی۔ ایسی مشکلات پیدا ہوئیں کہ بعد میں نواب آف کالا باغ جب ریزائن کر کے گئے اور اپنے گھر واپس پہنچے بنگلے میں، تو بنگلے میں ان کو شکایات کے انبار دیکھنے کو ملے، لیکن نواب صاحب نے اپنے گورنری کے دور میں ایوب خان کی جو قربت حاصل کی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بہت با اعتماد ساتھی تھے، بہت با اعتماد۔ لیکن ناظرین، جو مخالفین تھے نا، مخالفین نے ایوب خان کے بہت کان بھرے کہ یہ آپ کے خلاف کالا باغ سازشیں کرتا ہے، لوگوں پہ عرصہ حیات تنگ کرتا ہے، اس کے بچے یوں کرتے ہیں، اس کے۔ ایک ایسا بھی دور آیا کہ نواب آف کالا باغ نے ایوب خان سے یہ شکایت کی کہ آپ کے فرزند ارجمن جو ہیں گوہر ایوب خان، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ان کی کرپشن کی شکایات مجھ تک پہنچ رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواب آف کالا باغ نے فاطمہ جناح کے صدارتی الیکشن میں مخالفت کی تھی، ان کی صحیح ہے، لیکن کراچی کا ایک ضمنی الیکشن تھا، اس میں ایوب خان اور ان کے فرزند گوہر ایوب ایک امیدوار کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کے مخالف امیدوار کو نواب آف کالا باغ سپورٹ کر رہے تھے۔ مطلب صدر ایک طرف، گورنر ایک طرف، دو مخالفین متعارب۔ اب یہ بزنجو بڑے نامور سیاسی رہنما تھے، وہ ضمنی الیکشن میں نواب آف کالا باغ ان کے حمایتی، اور وہ جیت گیا الیکشن، نواب کا امیدوار الیکشن جیت گیا، صدر کا ہار گیا۔ تو یہ بہت سی وجوہات ایک ملبے کی شکل میں نا سامنے آئیں جن میں نواب آف کالا باغ کی ہلکی ہلکی جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں چنج پھنس رہی تھی، وہ ان کے خلاف ایوب خان کے کانوں میں، ذہن میں لاوا پک رہا تھا۔ اب اس دوران کچھ معترضین یہ کہتے ہیں، معترضین کا یہ کہنا ہے کہ نواب آف کالا باغ جو ہے نا، انہوں نے بعض ایسے افراد کو جن کی زندگی جرائم پیشہ تھی انہیں گورنر ہاؤس میں رسائی دی ہوئی تھی۔ اچھا شکر والا، وہ جو بڑا مشہور جگہ گجر تھا اس کا مخالف تھا، اچھا شکر والا۔ پھر محمد خان دھرنالیا، دھرنال کے، یہ کیسر کے پاس، جوہر آباد کے خوشاب کے پاس دھرنالیا، اور محمد خان ان کا المعروف محمد خان ڈاکو، وہ کہتے ہیں کہ ان کو نواب آف کالا باغ نے گورنر ہاؤس میں نہ صرف رسائی دی تھی، ان کے لیے در و دیوار کھول دیے تھے گورنر ہاؤس کے، انہیں گورنر 2 بھی کہا جاتا تھا۔ اب یہ بات زبان زد عام تھی، صرف صدر تک نہیں پہنچایا گیا، یہ عوامی حلقوں میں، اخبارات تک میں، پرنٹ میڈیا بہت تھا اس وقت، رسالوں میں، اور سینہ بسینہ بھی یہ چلتا رہا کہ نواب آف کالا باغ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ محمد خان دھرنالیے کا ایک مخالف مولا بخش،
وہ سیاسی مخالف بھی تھا، علاقائی مخالف بھی تھا، اور وہ انتقامی دشمنی بھی تھی، کئی واقعات تھے۔ مولا بخش جا کے ایوب خان کو یہ کہتا ہے کہ ایوب خان صاحب میں آپ کو وہ، اس نے بھی ان کے ڈھرنالیا کے مخالفین کے ذریعے ایوان صدر تک رسائی حاصل کی، اور مولا بخش نے صدر سے ملاقات کا وقت لے کر ان سے کہا جی کہ میں آپ کو ایک انکشاف انگیز بات بتانے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی قتل کی سازش سے آگاہ کروں گا۔ ایوب خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ نواب آف کالا باغ، جسے آپ نے گورنر بنایا ہے مغربی پاکستان کا، وہ آپ کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ اچنبے کی بات تھی، حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ اس نے محمد خان ڈھرنالیا، جسے محمد خان ڈکیت کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، اس کو آپ کے قتل کی سپاری دے دی اور وہ آپ کو قتل کروا دے گا۔ ایوب خان کو یقین ہوا، اور ایوب خان نے، پہلے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالا باغ کے نواب امیر محمد خان کو سرکاری میٹنگز میں تھوڑا فاصلے پہ رکھا پہلے سٹیپ میں، پھر ان سے تلخی شروع کی، پھر گورنر ہاؤس میں جانا بند کیا، پھر جب شکایت کی نواب آف کالا باغ نے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ پرپرزے نکال رہے ہیں، گوہر ایوب صاحب ان کی ترابیں کھینچیں وگرنہ قانون حرکت میں آئے گا، یہ باقاعدہ پنجابی میں کہتے ہیں تڑی لگا دی، دھمکی دی، انتباہ کیا کہ گوہر ایوب کو کینڈے میں کریں پنجابی میں، وگرنہ مطلب دوسرے معنوں میں کہا جی میں کچھ کروں گا۔ تو ایوب خان نے جواباً یہ کہا بڑے تلخ لہجے میں، جھنجھلاہٹ کے ساتھ، کہ کیا اب میرے اہل خانہ، میرے اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ کوئی کاروبار بھی نہ کریں؟ کیا وہ سیاست میں بھی نہ آئیں؟ یہ ایوب خان کی ناظرین ایسی جھنجھلاہٹ تھی، جو یہ واضح پیغام تھا نواب آف کالا باغ کے لیے۔ یہ واقعہ ہے محمد خان ڈھرنالیے کا۔ دوسرا واقعہ سن لیں اچھے شکر والے کا۔ ہمارے مرحوم چیف رپورٹر، میں اس وقت نوائے میں رپورٹر تھا، وہ تھے سید انور قدوائی۔ سید انور قدوائی نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا ہی تھا، 4-5 بڑے اخبار تھے، جنگ ابھی لاہور نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم پرنٹ میڈیا کے سینئر رپورٹرز کو، جو گورنر ہاؤس کور کرتے تھے، گورنر کی بیٹ تھی ان کی، ایوان صدر میں جاتے تھے، اسمبلی کور کرتے تھے، سینئر پولیٹیکل رپورٹرز، ان کو نواب آف کالا باغ، نواب امیر محمد خان نے گورنر ہاؤس بلایا اور یہ کہا، تمہید باندھی کہ میں آج آپ کی ملاقات ایک اہم شخصیت سے کروا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا، انہوں نے کہا بڑی مہربانی۔ انہوں نے کہا اتنے دیر میں ایک شخص انٹر ہوتا ہے دربار حلب بھی موجود ہے۔ گورنر صاحب نے اس شخص کا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں ان سے جمع کا صیغہ ہے، میں ان سے آپ کو ملوانا چاہتا تھا۔ ان کا نام ہے اچھا شوکر والا، پورا نام لیا، ان کا نام ہے اچھا شوکر والا۔ ہمارے چیف رپورٹر صاحب مرحوم کے بقول کہ ہم سارے حیران رہ گئے کہ اچھا شوکر والا تو ایک جرائم پیشہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک نوٹوریس شخص ہے، اسے بدمعاش کہا جاتا ہے، اسے عرف عام میں جرائم پیشہ کہتے ہیں، وہ ڈاکو ہے، چور ہے، قاتل ہے، اجرتی قاتل۔ تو اس کا گورنر صاحب تعارف کرا رہے ہیں۔ کہتا ہے ہم نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں، یہ کون؟ کہتا ہے ہم نے ایسے ہی مطلب تجاہل عارفانہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا گورنر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اچھا آپ جائیں۔ اچھا شکر والے باہر چلے گئے۔ اچھا شکر والے کے جانے کی دیر تھی کہ وہ سارے کے سارے اخبار نویس جو ہے نا وہ گورنر صاحب پہ جڑ گئے۔ اور گورنر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح اخبارات کی 6 سرخیوں میں یہ لگے گا کہ گورنر صاحب نے اپنے ایک دوست اچھا شکر والا سے جرنلسٹوں کی ملاقات کروائی گورنر ہاؤس میں، اور اچھا شکر والے کو
گورنر ہاؤس میں پورا پروٹوکول دیا گیا. تو آپ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کا جواب سنیں گے. تو امیر محمد خان کو جب یہ کہا جرنلسٹوں نے کہ جی آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، اس جرائم پیشہ شخص کو اپنا دوست کہہ کے پبلک میں اپنی مخالفت کریٹ کریں گے، تو نواب امیر محمد خان کا جواب تھا جرأت مندانہ کہ بھائی اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ نے صبح اخبارات میں شہ سرخیوں کی زینت یہ بنانا ہے کہ یہ اچھا شکر والا میرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے. نواب صاحب کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کے بعد کی ناظرین جو کہانی ہے وہ بہت دلچسپ ہے. نواب آف کالا باغ کے تمام تر معاملات کا نچوڑ ہے. میں نے اپنے چیف رپورٹر صاحب سے پوچھا کہ قدوائی صاحب، خدا ان کی مغفرت کرے، بزرگ تھے صحافی، بہت بزرگ آدمی تھے، بڑے نستعلیق قسم کے شخص تھے، وہ بھی نواب تھے. ان کا پورا نام تھا نواب سید انور قدوائی. وہ نواب صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا جواب سنا اور جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نواب آف کالا باغ یہ کہتے تھے کہ میرے دیکھیں اس وقت لاہور میں یہ جو بہت بڑا ایک طوفان ہے نا 1965 کی جنگ کے بعد، وہ گینگ وار کی شکل میں سامنے آ رہا تھا. گینگ وار جنم بھی لے رہی تھی، پنپ بھی رہی تھی، اور اسی جو پاکستان ابھی ہے، مغربی پاکستان کے بعض علاقوں میں جرائم پیشہ افراد جو ہے نا وہ سر اٹھا رہے تھے. آئے روز کسی نہ کسی بڑے واقعے کے قتل کی اطلاع ملتی تھی، اور اس دوران کئی افراد ایسے قتل ہوئے جن کے قتل کا الزام جو ہے نا وہ بڑی بڑی اہم شخصیات پہ لگتا رہا. بہت بہت اہم شخصیات جو ہیں ان پہ قتل کے الزام لگتے رہے. تو نواب آف کالا باغ اکثر اوقات نواب آف کالا باغ جو قتل ہوتا تھا اس کے جائے وقوع پر خود چلے جاتے تھے. تو جب نواب صاحب کے یہ قدوائی صاحب کے بقول جب انہیں یہ سر اٹھاتی دکھائی دی یہ گینگ وار، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو راستے ہیں، میں اسے بصور طاقت ختم کر دوں، جیسے کراچی میں یہ ابھی جنرل نصیر اللہ بابر کے 2 آپریشن، بے نظیر بھٹو کے دور میں، نواز شریف دور میں، یہ جو 92-95 کا آپریشن ہے کہ خون کی دیوار جو ہے کھڑی کر کے خون ریزی روکی گئی، وہ خون بڑھتا گیا، اس میں مزید خون شامل ہوا، نہریں بہہ گئی. تو یہ خون کی نہریں جو تھی نا، انہوں نے کہا نواب آف کالا باغ نے کہ میں اس کو خون کی دیوار کھڑی کر کے خون کو روکوں. دوسرا یہ تھا کہ میں ان سے ہاتھ ملا لوں اور ان سے ہاتھ ملا کے ان کو یہ سمجھاؤں کہ تم غلط کر رہے ہو، روش غلط ہے، گینگ وار شروع ہو رہی ہے، پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، پاکستان کی سلامتی امن کے ساتھ مشروط ہے. تو نواب آف کالا باغ کہتے ہیں کہ میں اس مشن میں کامیاب ہوا، میں نے اچھا شوکر والے کو اور میں نے ڈھرنالیا محمد خان کو، ان جیسے لوگوں کو ساتھ ملایا. اب ناظرین یہ ایوب خان کا جو بی ڈی سسٹم تھا اس کی کامیابی میں اچھا شوکر والے اور محمد خان ڈرنالیا، جسے محمد خان ڈاکو کہتے تھے عرف عام میں، محمد خان ڈرنالیا کا بڑا رول تھا. اب ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ اس طرز کے شخص کو مارا کیسے گیا؟ اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. گھریلو تنازع کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پیش کیا گیا. کیا کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی تھی؟ واقعی کوئی منصوبہ بندی تھی کہ گھر کے شخص کو، یعنی دونوں بچوں کو، دونوں بیٹوں کو استعمال کیا گیا. اب یہ واقعہ ایسا ہے جو ذاتی ملازم خدا بخش، پہلے میں نے مولا بخش بتایا تھا ڈرنالیے کا مخالف، اب ایک خدا بخش کریکٹر ہے. یہ میں آپ کو ساری باتیں جو بتا رہا ہوں نا، یہ بیٹوں کے ہاتھ یا ایک بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ہے، لیکن کس باپ کا؟ جس کی ساری خصوصیات، اس کی سارے لائف سکیچ، زندگی ساری میں نے آپ کو بتائی. اس کے حوالے سے جو معروف سوانح نگار ہیں
سید صادق حسین شاہ، جنہوں نے ایک مارکت الورا کتاب لکھی ہے نواب آف کالا باغ. یہ کالا باغ کا سب سے پہلے سانحہ جو رپورٹ کیا اس کا اعزاز سید صادق حسین شاہ کو حاصل ہے. وہ یہ لکھتے ہیں 26 نومبر 1967 کی صبح. یہ نواب صاحب کا ذاتی ملازم جو تھا جس کا میں نے ذکر کیا خدا بخش، یہ معمول روٹین میں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سینی گول تشتری اس میں بادام اور گاجریں رکھ کے جاتا تھا. وہ سجی سجائی ٹرے جو ہے، ٹرے سمجھ لیں گول ٹرے، وہ لے کر کمرے میں جاتا ہے، نواب صاحب کے آگے رکھتا ہے. اور نواب صاحب معمولی ہوتا تھا، ان کا روٹین یہ تھا کہ جب وہ گاجریں اور بادام ختم کر لیتے تھے تو آواز دیتے تھے بلند آواز سے، خدا بخش. یہ روٹین میں لوگوں نے بتایا. خدا بخش کے اپنے بیان یہ جو انہوں نے سید صادق حسین شاہ صاحب نے لکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آواز دی کہ آ جا ملازم. وہ آواز دیتے تھے. جب وہ برتن مطلب تھا کہ برتن اٹھا لو، صفائی کرو، صفائی پسند بھی بہت تھے. تو وہ جب جاتا ہے اندر تو اس وقت کوئی غیر معمولی حالات تھے. یہ گاؤں میں نے آپ کو بتایا باغ جو تھا، اس باغ کے بنگلے میں اس نے غیر معمولی حالات دیکھے. اور وہ گاجریں بھی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھیں، بادام بھی ختم نہیں ہوئے تھے. جبکہ روٹین یہ تھی کہ نواب آف کالا باغ جو ہیں وہ دونوں چیزیں جتنی ان کو دی اتنی پیش کی جاتی تھی جتنا انہوں نے کھانا ہے وہ اس دن ختم کر کے کرتے تھے. لیکن یہ اس روز جو ہے نا اس کو یہ لگا کہ یہ کوئی اٹ از جسٹ ان نیچرل، ان یوزل. یہ جب ان یوزل چیز دیکھی تو اس نے کچھ گاجریں بھی باقی ہیں اور وہ بھی ہیں، اور اندر دونوں بیٹے ان کے موجود ہیں. دونوں بیٹے نواب زد خان جو ہیں وہ اندر موجود ہیں اور یہ چابی پکڑا رہے ہیں. اور یہ تصنیف کے بقول، مصنف کے بقول صادق حسین شاہ کے، وہ چابیاں لے کے جو ہے نا وہ دونوں باہر گاڑی کی طرف آنے کی بجائے وہ جو ان کا بیڈ روم تھا نا نواب صاحب کا، ان کے والد کا بیڈ روم، وہ والد کے بیڈ روم کی طرف چلے گئے. جب بیڈ روم میں گئے تو یہ کہتے یہ ہے کہ یہ خدا بخش جو ہے ملازم یہ واپس باہر آ گیا اور سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا. جب سیڑھیوں میں آ کے بیٹھا تو اس سے پہلے بھی ملازمین کہتے یہ ہیں کہ کچھ کشیدگی چل رہی تھی. ہم نے آپ کو بتایا کہ آخری ایام جو ہے نا وہ کچھ معاملات خراب تھے خاندانی طور پہ. تو یہ کہتا میں سیڑھیوں میں آ کے بیٹھا تو مجھے ایک دم شور کی آواز آئی، چیخو پکار، ادھر ادھر چاروں طرف جو ہے نا وہ معاملہ ایسا دکھائی دیا کچھ ہو رہا ہے. کہتا میں نے پھر دروازہ کھولا اور میں اندر گیا ہوں تو مجھے ایک آواز آئی، ان کی مقامی سرائکی زبان جو ہوتی ہے، اوے کی پہ کرندے ہو. بچوں سے مخاطب تھے نواب امیر محمد خان اپنے صاحبزاد خان سے. اپنے جو دونوں بیٹے ہیں ان سے کہتے ہی ہیں اوے کی پہ کرندے ہو، یعنی کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب میں اندر داخل ہوا تو بڑے بیٹے نواب زادہ مظفر نے نا کہتا مجھے پکڑ لیا اور بالوں سے پکڑ کر صوفے پہ زور سے پٹخا غصے میں، اور پٹخ کے کہتا ہے خبردار کسی کو بتایا. وہ کہتا ہے کہ جب انہیں یہ کہا میں ڈر گیا، سہم گیا. ملازم تھا ظاہر، اور وہ باپ بیٹے کا معاملہ تھا تو سہم ہی جانا تھا. یہ سہم گیا. کہتا ہے کہ میری چیخ بھی نکلی، میں صوفے پہ گرا، میں نے ہائے کرا. جب کرا تو ایک اور ملازم ہے عالم خان، وہ عالم خان اندر آ گیا دروازہ کھول کے. عالم خان اندر آیا تو اسے یہ سختی سے کہا مظفر خان نے کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے. کہتا ہے اس دوران میں نے یہ دیکھا خود کہ نواب آف کالا باغ قالین پر نا اسی کمرے کے بیڈ روم جو ہے اوندے پڑے، منہ نیچے اور یوں لیٹے، اوندے الٹے منہ پڑے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے. یہ ناظرین عینی شاہد کے بقول کہ دونوں بیٹے موجود ہیں اور نواب صاحب اوندے منہ پڑے ہیں فرش پہ قالین پہ اور وہاں خون بہہ رہا ہے. اب یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ ملازمین کے بقول، یہ عالم خان اور یہ مولا بخش،
ان دونوں ملازمین کے بقول جو ہے اس وقت تک دونوں بچے اس بیڈ روم میں موجود رہے جب تک نواب آف کالا باغ کی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کر گئی. اور اس بات کی دونوں نے اچھے انداز سے تصدیق کی، تحقیق کی کہ نواب آف کالا باغ کی جان نکل چکی ہے. اب ناظرین یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، تفتیش شروع ہوتی ہے. یہ بہت عجیب سی بات ہے. اس وقت کے اخبارات کی میں نے بڑی اچھی طرح جانچ پڑتال کی ہے، بالخصوص انگلش کے دونوں اخبارات جنہوں نے پورا نقشہ پیش کیا، ڈان اور دی نیشن. ان دونوں نے یہ لکھا ہے کہ نواب اسد خان بیٹے کو پولیس نے شامل تفتیش بھی کیا. اس نے یہ کہا کہ میرے تو اختلافات ہی کوئی نہیں تھے میرے باپ سے. ہاں میرے بھائی مظفر خان کے کچھ اصولی اختلاف چل رہے تھے تو مظفر خان نے پسٹل سے مار دیا اس کو، لیکن فائر مظفر خان نے نہیں کیا. پہلے نواب آف کالا باغ نے ہم دونوں پہ فائرنگ کی، بیٹوں پہ، اور میرے کندھے پہ گولی بھی لگی. یہ نواب آف کالا باغ کے بیٹے نواب اسد خان نے پولیس کو بیان دیا، جس کے بعد عدالت سے ان کو بری کیا گیا. اور عدالت نے یہ کہا کہ استغاثہ یعنی پولیس جرم ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، ثبوت اور شہادتیں میسر نہیں تھیں، عدم ثبوت کی بنا پر ان کو بری کیا جا رہا ہے. نواب اسد بری ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا طاقتور شخص تھا، لیکن بورڈ بنگلہ کتنا نامور عالمی شخصیات کی میزبانی جس بنگلے کو حاصل تھی، اس میں اس کے مالک کو، صاحب خانہ کو، نواب کو بچوں کے ہاتھوں کس طرز کی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا. ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے، اس دوران جو یہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے، کئی مصنفین کی کتابیں موجود ہیں، اخبارات رسالوں کی زینت بنائی ہے کہ جی نواب آف کالا باغ کے قتل کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا. آج تک وہ گتھیاں سلجھائی ہی نہیں گئیں. ان کے بچوں نے بھی مارا تو اس امر کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں. اب نواب آف کالا باغ نے حالات کی وجہ سے یہ بھانپ لیا تھا کہ جی مجھے گورنر نہیں رہنا چاہیے تھا. وہ گورنری سے تو استعفیٰ دے گئے تھے، مستعفی ہو گئے. گورنری سے استعفے کے باوجود ان کے گھریلو حالات بھی خراب تھے، سیاسی طور پر ان کے مخالفین بھی بہت جنم لے رہے تھے، باتیں اڑ رہی تھیں، ایوب خان کی مخالفت درپیش تھی. اور استعفے کے بعد تو ناظرین ان کے جو اقربا ہیں نا، جن کو تحفظ حاصل تھا گورنر ہاؤس میں، اچھا شکر والا اور محمد خان دھرنالیا، ان پہ بھی عرصہ حیات تنگ کیا ایوب خان اور ان کے ساتھیوں نے. ایوب خان کی جو حکومت تھی اس نے دھرنالیا کے ساتھ جو کچھ کیا. اب دھرنالیا جو ہے اس سے تفتیش کی جاتی رہی کہ کیا تمہیں سپاری دی تھی نواب آف کالا باغ نے ایوب خان کے قتل کی. آخر دم تک دھرنالیا نے وہ 6 ماہ کا شاہی قلعہ کاٹا، جیل بھی کاٹی، جیل میں بھی گیا، شاہی قلعے میں بھی رہا. لیکن اس نے کہا کہ میں جھوٹ بات نہیں کہوں گا، مجھ پہ احسانات ہیں نواب آف کالا باغ کے. مجھے پھر اس سے یہ کہا گیا، اس کو آفر کی گئی کہ اگر تم یہ بات تسلیم کر لو کہ جی واقعی تمہیں سپاری دی گئی تھی، ایوب خان کو مارنے کی سازش کا حصہ تھے نواب آف کالا باغ، تو اس نے کہا مجھے اگر اس طرح کی 100 آفرز بھی دی جائیں میں جیل کاٹنے کو ترجیح دوں گا، سختیاں برداشت کروں گا. اور کیے بھی، لیکن غلط بات نہیں کہوں گا. محمد خان دھرنالیا نے اپنے محسن کے خلاف ایک جملہ نہیں کہا. اچھا شوکر والے پہ بھی کئی معاملات ایسے آئے کہ اس سے یہ کہا گیا کہ تو یہ بتا کہ تجھے پروٹوکول کیوں ملتا تھا، کیا امیر محمد خان تیرے جرائم میں شریک تھے. یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، لیکن ظلم اور جبر اور زیادتی، کسی انسان کی جان لینا، اس کی ہمارے اداروں نے پراپر تفتیش نہیں کی
اور ناظرین آج کتنے سال گزر گئے؟ 60 سال. 60 سال بعد، تقریباً 59-60 سال، 60 سال بعد بھی میں آپ سے جب مخاطب ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواب آف کالا باغ، جس کے ساری ہسٹری ہم نے آپ کو بتائی، اس کے قتل پر پورے ساریت مہمہ اس کی دبیز طے چھائی ہوئی ہے. ابھی تک نہ کسی کو سزا ہوئی، نہ کسی کو کوئی کسی قسم کا بتایا گیا کہ نواب آف کالا باغ کو کس نے کیوں مارا، کیوں مروایا. 2 باتیں. اور تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ کئی ایسے ہم نے آپ کو بتائے. لیاقت علی خان، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر شہید، اسی طرح نواب آف کالا باغ، اسی طرح کی اور کئی اہم شخصیات جن کے قتل آج تک پراسرار ہیں، مہمہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو سزا نہیں ملی، کوئی ایویڈنس پبلک نہیں کی گئی. اسی طرح یہی وہ قتل ہے جو اب بھی ایک مہمہ ہے. آپ ہمیں ہمارے کرائم کاسٹ کے کومنٹ باکس میں اس حوالے سے اپنی آراء ہمیں بتاتے رہیں. کوئی اس حوالے سے کوئی نئی تحقیق، نئی بات، کوئی خبریت، کوئی اس میں اضافہ، کوئی تنقید، کچھ بھی جو آپ کو ملتا ہے، آپ کے علم میں ہے، ہمیں اس سے آگاہ کریں. ہمارے لیے رہنمائی اور سرپرستی کا باعث ہوگا. بہت شکریہ.